अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 78 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वमिनहुम, और बाज़ उनमें से, उम्मीयूना, अनपढ़ हैं, ला यालमूना, नहीं जानते, किताबा, किताब को। अब जब दीन इस्लाम आया तो बाज़ उन लोगों में से ऐसे थे जो यहूद थे, जो ईसाई थे, और बाज़ काफिर थे। बाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर मुसलमान भी हो गए, और बाज़ बेदीन थे, यानी उनका कोई भी दीन नहीं था। ये उन्हीं लोगों में से जो अनपढ़ थे, जिनको किसी चीज़ से सरोकार नहीं था। वो किताब को जानते ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि किताब में क्या लिखा है, किस बात से मना किया गया, किस बात का हुक्म दिया गया। यानी वो किसी की तरफ नहीं थे, ना ही वो यहूद को मानते थे, ना ही वो ईसाई को मानते थे। वो किसी भी किताब पर यकीन रखने वाले नहीं थे, वो बिल्कुल अनपढ़ थे। इल्ला, मगर अमानिया, उनकी अपनी आरजुएं थी, यानी वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारते थे। कोई उनको पता ही नहीं, कोई सलीका, कोई शऊर नहीं था, किसी चीज़ की तमीज़ नहीं थी कि अगर हम ये काम करते हैं तो इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें क्या नुकसान है। वो महज अपने गुमान में जी रहे थे। वह इन, और नहीं हम, इल्ला मगर यज़ुन्नूना, गुमान करते, यानी वो अपने ही गुमान में, अपनी ही मर्ज़ी में जी रहे थे कि उनको किसी भी दीन से कोई भी सरोकार नहीं था। ना ही वो यहूद को मानते, ना ही ईसाई को, और ना ही किसी और दीन से ताल्लुक़ रखने वाले थे। वो बिल्कुल अनपढ़ थे, किताब से कोई ताल्लुक़ नहीं था, किसी चीज़ के बारे में इल्म ही नहीं था। फ़वैलुन, पस हलाकत है, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, यक्तुबूना, जो लिखते हैं, किताबा, किताब को, बी ऐदिहिम, अपने हाथों से, सुम्मा, फिर, यक़ूलूना, कहते हैं, हाज़ा, ये, मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह के पास से है, लियश्तरू, ताकि खरीदे, भी, साथ इसके, सामनन, कीमत, कलीलन, थोड़ी। फ़वैलुन, पस हलाकत है, लहुम, उनके लिए, मिम्मा, साथ उस चीज़ के, कातबत, जो लिखा, ऐदिहिम, उनके हाथों ने, ववैलुन, और हलाकत है, लहुम, वास्ते उनके, मिम्मा, साथ उस चीज़ के, यक्सिबून, जो कमाते हैं। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाते हैं कि एक ग्रोह ऐसा है जो अल्लाह की किताब में रद्दोबदल करता, यानी जो यहूद और ईसाई थे, वो तौरात और इंजील, जो पहली किताबें, आसमानी किताबें हैं, वो अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। क्यों? इन्हीं लोगों की वजह से। उन्होंने क्या किया, ना ही तर्जमे में, यानी तर्जमे में तब्दीली करने के साथ साथ तफसीर में भी तब्दीली की, अरबी में भी तब्दीली की, और कह दिया ये अल्लाह की तरफ से है। यानी जहाँ पे लगता था कि ये मसला मुश्किल है, जहाँ पे सज़ा की बात की जाती थी और सज़ा सख्त होती थी इस्लाम में शरीयत के मुताबिक, तो वो सज़ा को कम कर देते, उसको किसी और तरीके से कर देते अपनी मर्ज़ी के साथ, ताकि लोग जब हमारे पास मसला पूछने आए तो वो सज़ा को सुनकर भाग ही ना जाएं, वो सज़ाएं सुनकर दोबारा हमारे पास ऐसा ना हो कि आए ही ना। तो वो महज कम कीमत की खातिर, दुनिया के फ़ायदे की खातिर उन्होंने क्या किया, तर्जुमा को बदलना शुरू कर दिया, अल्लाह की बातों को बदलना शुरू कर दिया, और कह दिया हाज़ा मिन इंदिल्लाहि, ये अल्लाह के पास से है। ठीक है, उन्होंने ये कह दिया कि अल्लाह के पास से है। फिर फरमाया फ़वैलुल लहुम, बस हलाकत है उनके लिए जिन्होंने इससे कमाई की, और उन हाथों के लिए जिन्होंने इसको लिखा। अल्लाह ताला ने हलाकत कह दिया, लानत है उन लोगों पर जो अल्लाह की बात को दूसरी तरफ मोड़ कर और कह देते हैं कि अल्लाह की तरफ से है। यानी कोई ना कोई गुंजाइश निकाल देनी और कह देना ये मेरे नबी ने कहा है और मेरे अल्लाह ने कहा है। तो ये सबसे बड़ी हलाकत है। जो दीन में बात कह दी उस पर अमल करना ज़रूरी है, जिससे मना कर दिया फिर उसके लिए किसी भी चीज़ की गुंजाइश नहीं निकलती। अगर निकलती होती तो हमारे कुरान में या हदीस में उसका वाज़ेह मफ़हूम कर दिया जाता, उसकी कोई ना कोई गुंजाइश ज़ाहिर कर दी जाती। अब जैसे कहीं जगह पे अल्लाह ने फरमाया कि जो मुर्दार है वो तुम पर हराम है,
لیکن اگر تم مجبوری کی حالت میں ہوتے ہو، کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہو کہ تمہیں مردار گوشت کھانا پڑ جاتا ہے صرف اپنی زندگی بچانے کے لیے یا کسی کی زندگی بچانے کے لیے، تمہیں حرام چیز کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو تم کر سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی نا، گنجائش رکھ دی، تو وہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آ گیا۔ لیکن جہاں پہ کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اب ہم یہ کہہ دیں کہ شراب حلال ہے کسی نہ کسی طریقے پہ، کہ اگر ہم مجبور ہیں، جی سارے اہل و عیال بیٹھے ہوئے ہمارے دوست عزیز ہیں، ہم ان کو نہ نہیں کر سکتے، تو ہم یہ چیز کر لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم کرنا نہیں چاہتے لیکن ہم کر لیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے شاید ہمارے لیے رعایت ہو، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، اس میں کوئی بھی رعایت یا گنجائش نہیں نکلتی۔ ان لوگوں نے بھی ایسا کیا جو لگتے تھے دین میں معاملے سخت ہیں، جیسے زنا کا کام تھا۔ زنا میں اللہ نے کہا کہ کوڑے مار کر، یعنی اس کو اتنے کوڑے لگائے جائیں، 80 کوڑے کہا گیا، کہیں پہ 100 کہا گیا۔ تو جب یہ اس طرح کی پہلی قوم کی بات کر رہی ہوں جہاں بنی اسرائیل پہ یہ جو کتابیں نازل ہوئیں، یعنی عیسائی اور یہود پہ، تو تب اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں ان کے لیے مقرر کی تھیں، انہوں نے ان سزاؤں کو کم کرنے کے لیے، ان کو تبدیل کرنے کے لیے، یا اپنی مرضی کے مسائل بیان کرنے کے لیے کتابوں کو بدل ڈالا، محض صرف تھوڑی سی قیمت کے لیے، جن کو دنیا میں تو شاید ان کا پیٹ پال دے، ان کو کہیں نہ کہیں پہنچائی دے، لیکن آخرت میں ان لوگوں کے لیے کوئی بھی حصہ نہ ہوگا۔ وقالو، اور کہتے، لن تمسنا، ہرگز نہ چھوئے گی، نار آگ، الا مگر ایامن، دن معدودات، چند۔ اب اگر ان لوگوں سے کہا جاتا کہ تم لوگ یہ ہیرا پھیری کر رہے ہو، اللہ کی باتوں کے ساتھ تبدیلی کر رہے ہو، تو تم لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہمیں ہرگز جہنم نہیں چھوئے گی، ہمیں تو آگ پکڑے گی ہی نہیں۔ یہ یہود اور عیسائی کا کہنا تھا کہ ہم پر آگ، ہم پر جہنم حرام ہے۔ فرمایا ایام معدودہ، تو وہ کہتے تھے اگر ہمیں جہنم نے پکڑا بھی یا ہمیں کوئی سزا ملی بھی تو چند دن ہوں گے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ چند دن سے مراد ان کا 7 دن ہوں گے، وہ بھی اس لیے کہ اگر ہم نے کوئی گناہ کیے ہوں گے تو جب ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ہمارے جو پیروکار ہوں گے، جو ہمارے معبود ہوں گے، وہ ہمیں اس جہنم سے نجات دلا دیں گے۔ کل کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا پکڑا تم نے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ کے پاس سے، عہدن، کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ، پس ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ عہدہ، اپنے وعدے کے، ام تقولون، یہ کہتے ہو، اللہ، اوپر اللہ کے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ایسے دلائل پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، ہم پر جہنم حرام ہے، تو کیا اللہ نے تمہیں کوئی وعدہ دیا ہے؟ کہ اللہ کے پاس تمہارا ایسا کوئی وعدہ ہے، کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی گواہی ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہو اور کہا ہو کہ تمہیں تو جہنم ہرگز نہ چھوئے گی؟ اگر ایسا ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو اللہ اپنا وعدہ کے خلاف ہرگز نہیں جاتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ تم اللہ پر وہ باتیں کہہ دیتے ہو جو تم خود نہیں جانتے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب دین کی بحث چل رہی ہوتی ہے نا، تو ہم اتنے جذبات میں آ جاتے ہیں اور بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ہم خود نہیں جانتے ہوتے۔ تو میرے اللہ نے منع فرمایا کہ دین میں بحث ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، وہ باتیں کہہ دیتا ہے جو خود اس کو معلوم نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم محض چند قیمت کی خاطر یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں آگ نہ چھوئے گی، کہ تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے یا اللہ نے تمہیں کوئی وعدہ بتایا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا؟ اگر ایسا ہے تو تمہارا اللہ وعدے کے خلاف ہرگز نہ جائے گا۔ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہہ دیتے ہو جو تم خود نہیں جانتے۔ بلا، ہاں، من سیئاتی، برائیوں میں سے، بلا ہاں من کسبا، جو کوئی کمائے گا، سیئاتن، برائی، واحاطت، اور گھیرے گے اس کو، بھی ساتھ اس کو، خطیئتہ، اس کی خطائیں، فاولئک، پس یہی لوگ، اصحاب النار، آگ کے رہنے والے ہیں، ہم وہ فیہا بھی، جس میں، خالدون، ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے بھی برائی کو خریدا، جس نے بھی برائی کمائی، وہ احاطت بھی خطیئتہ، تو اس کی برائیاں ہی اس کو گھیر لیں گی، اس کے گناہ ہی اس کے لیے کافی ہوں گے۔
فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی لوگ ہیں پھر جو آگ کے رہنے والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ آگ میں نہیں رہیں گے، ان کو جہنم نہ چھوئے گی، ان پر حرام کر دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے برائی کمائی تو ان کے گناہ ہی ان کے لیے کافی ہو جائیں گے جہنم میں بیچنے کے لیے۔ پھر یہ نہ ہوگا کہ ان کو کبھی بھی نکالا جائے گا، جو وہ کہتے تھے نا ایام معدودات، کہ ہم چند دن رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہے ہیں ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تمام برائیوں سے دور رکھے جس کے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، جس کو ناپسند فرمایا۔ ہم ایسے تمام کاموں سے پرہیز کریں جس سے میرے نبی نے بھی منع فرمایا، آمین۔ والذین، اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، اولئک، یہی وہ لوگ، اصحاب الجنہ، جنت میں رہنے والے ہیں، ہم وہ فیہا بھی، جس میں خالدون، ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گی، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، یہ دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جہاں پہ بھی آپ جنت کی خوشخبری پڑھیں گے وہاں پہ یہ دو جو لفظ ہیں، یعنی والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اکٹھے آئیں گے۔ ایک تو ایمان لانا، دوسرا اچھے اعمال کرنا، تبھی آپ کو جنت مل سکے گی۔ اگر آپ خالی ایمان والے ہیں، یعنی اگر آپ ایمان لے آتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبی پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کے آتے ہیں، لیکن عامل الصالحات نہیں ہیں، یعنی اچھے اعمال نہیں ہیں، آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، آپ بددیانت ہیں، اگر آپ کسی کا حق لے رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں، تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کو جنت کی خوشخبری ملے گی، نہیں۔ اور اگر آپ نیک کام کرتے ہیں، جیسے یورپین کنٹریز میں بہت زیادہ دیکھا ڈسپلن ہے، وہاں پہ صفائی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ جتنے مرضی نیک اعمال کر لو، جتنی مرضی صدقہ خیرات کر لو، لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں ہے، تب بھی اس کے نیک اعمال اس کے کافی نہیں ہوں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں کاموں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم نے جنت کو پانا ہے تو دو کام ضروری ہیں، ایک تو ایمان ہونا چاہیے، دوسرا عامل الصالحات، یہ ہونے چاہیے۔ اگر دونوں ہوں گے تو پھر ہم اللہ سے اچھے کی امید رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمیں ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ اور انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے، اولئک اصحاب الجنت، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں رہنے والے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں گے، اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور ہمارے کام بھی ایسے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر ہی لیں گے، یا کوئی کام ایسا کر رہے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے، خالص اپنے رب کے لیے ہے، تو انشاءاللہ پھر اللہ سے اچھے کی امید رکھیں۔ لیکن اگر خالی ہم صرف ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں صرف نام کے، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں، عمل تو دور کی بات، ہم نماز کی طرف آتے ہی نہیں، تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہم فیہا خالدون، پھر وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ کتنی مزے کی بات ہے کہ جنت جس کو میرے رب نے کہا کہ ایسی جنت ہے جو کسی دماغ نے سوچی نہ ہوگی، کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہوگی، کسی کان نے سنی نہ ہوگی، اور اس جنت کا اگر اللہ وارث بنا دے تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ پھر اللہ یہ بھی فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون، اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، یہاں سے تم نکالے نہیں جاؤ گے، نہ تمہیں موت کا ڈر ہوگا کہ موت آ جائے گی تو یہ چیزیں مجھ سے چھن جائیں گی، نہ تمہیں یہ خوف ہوگا کہ کوئی آ کر تمہیں اس جگہ سے نکال دے گا۔ یہی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، اگر ہم گھر خوبصورت بنا لیتے ہیں تو سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں دیکھنا نصیب کرے، اس میں رہنا نصیب کرے، کیونکہ موت کا پتہ نہیں ہے۔ موت ایسی حقیقت ہے جو آنی ہی آنی ہے، جس کو ٹال نہیں سکتے۔ تو جنت میں تو یہ کام ہوگا ہی نہیں، تو اللہ نے فرما دیا کہ اس میں تم ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ آج کا سبق ہم یہیں تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو ضرور یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔